Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for PSL Season 10. PSL Season 10 में आज है डबल हेडर, मुकाबला होगा कराची किंग और मुल्तान सुल्तान का. वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर कराची किंग्स. मुल्तान तो अपने मैचेस हार रहा है और बड़ी बुरी पोजीशन में है, वो भी चाहेगा कि जीत हासिल कर सके. दूसरा मैच लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान है. दोनों टीमें बहुत अच्छे फ्लो में जा रहे हैं. देखते हैं कि आज का ये मुकाबला कैसा साबित होता है दोनों टीमों के लिए. इससे पहले कि हम आज के मैचेस पे बढ़े, कल की बात करेंगे जहां इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी सीजन 10 में शिकस्त का मजा चखना पड़ा और यहां कजाफी स्टेडियम में 88 रन से कामयाबी हासिल की लाहौर कलंदर ने. तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में. मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. वालेकुम अस्सलाम. बासित भाई, सबसे पहले कल के मैच पे बात करते हैं. वन साइडेड मुकाबला हुआ, बड़ा जबरदस्त कामयाबी हासिल की लाहौर कलंदर ने और इस्लामाबाद को पहली शिकस्त का मजा छकना पड़ा. तो इससे जो है वो लाहौर का कॉन्फिडेंस भी बहुत बड़ा होगा. लाजमी बात है, जीत हर चीज़ जो है ऊपर लेके जाती है और इस्लामाबाद ने एक्सपेरिमेंट करे, लेकिन उनकी जो फील्डिंग थी उसका मेयार वो नहीं था जो अमूमन इस्लामाबाद का होता है. बिल्कुल सही बात. मैं ये भी कह सकता हूँ कि शायद ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हम जीत जाएंगे. टॉस जीते तो समझे शायद हम मैच जीत जाएंगे. वो वही पिच समझ रहे थे कि शायद इस तरह बॉल सीम करेगा. कल तो कुछ भी नहीं हुआ. कुछ भी नहीं हुआ. और जिस वे में नईम खेला ना, देखें फकर तो नो डाउट मैच चेंजर है. कल जब वो रन आउट हुआ है ना, तो उसका चेहरा बता रहा था कि बहुत ज़्यादा उसको अफसोस हुआ, क्योंकि लग रहा था उसके शॉट लग रहे थे, टाइम हो रहे थे. हालांकि परफॉर्मेंस नहीं करता हुआ आया, एक ही मैच बाहर बैठा, बाकी सारे मैच खेल लिए. कल लग रहा था कि थोड़ा मूड में है. मूड में जैसे पिछले साल आपको याद है नाफे बड़ा अच्छा खेल रहा था, तो इस साल उसको चांस भी नहीं मिला. तो वो झलक नजर आ रही थी. लेकिन जो 50 रन का स्टैंड दिया ना, वहां से मेरे ख्याल इस्लामाबाद के बॉलर्स की कमर तोड़ी. मेरा ये मानना है, बेस अच्छी बना दी थी और बाद में मुकद्दर का सिकंदर जो खेला है, सुपर सिकंदर क्या फॉर्म पे चल रहा है, बिल्कुल जबरदस्त. पिछले साल इतनी अच्छी फॉर्म नहीं थी, इस साल बहुत बढ़िया फॉर्म है. बिल्कुल ऐसा ही है. कामरान, जो बासित भाई ने बात की वो तो है, बट साथ साथ जब आप इतने क्रूशल टाइम पे कैचेस छोड़ेंगे, दैट मीन्स कि फिर सामने वाली टीम उसका फायदा उठाएगी और वो भरपूर फायदा उठाया. और आखिर में जो सैम बिलिंग्स और सिकंदर रजा ने किया, वहीं से उनका गेम बना. क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है. बड़े इंपॉर्टेंट कैच थे, निकले हैं. लेकिन पहले 5 मैचेस में बड़ी ज़बरदस्त उनकी फील्डिंग रही है. डेफिनेटली उनका कोच, जो फील्डिंग कोच है रेहान, वो ज़रूर सोच रहा होगा कि क्या हुआ, उस पर काम करने की ज़रूरत है. बेस्ट फील्डर थे साहिबजादा फरहान, उससे भी निकला कैच. हुनैन शाह पहला मैच खेल रहा था, इतने अरसे बाद इंजरी के बाद आया, थोड़ा प्रेशर था. लेकिन वो कैच हो जाते तो शायद 20-25 रन कम होते और एक अच्छा मैच नज़र आता. लेकिन इस्लामाबाद का जो मोमेंटम था, जो कॉन्फिडेंस था, जो 5 मैच जीते हुए थे ना, लग रहा था कि ये भी रन चेज करने जाएंगे, क्लोज जाएंगे. लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि बिल्कुल ही वन साइड मैच हो जाएगा और हाथ पांव छोड़ देंगे, वो चेज करने नहीं जाएंगे, थोड़ी फाइट नज़र आएगी. लेकिन ऐसी चीज़ इस्लामाबाद टीम की तरफ से नज़र नहीं आई. लेकिन सिकंदर रजा और साइम बिलिंग ने क्या कमाल की पावर हिटिंग की है और क्या कमाल का एक टोटल बना के दिया. और बड़ा टोटल देखिए, हम सोचते थे जब 200 बनता था कि एक ने 80 कर दिया टॉप 3 में से, या 100 कर दिया, फिर जाकर 200 प्लस रन होते थे. कोई 50 नहीं हुआ और 209 रन. हर किसी ने जिम्मेदारी निभाई, मोमेंटम को लूज नहीं होने दिया. ये कामयाबी है लाहौर कलंदर. बिल्कुल सही है. शाहिद साहब, इस्लामाबाद की बैटिंग देख के ना कल ये रियलाइज नहीं हो रहा था कि ये इससे पहले सारे मैचेस जीते हैं और अपनी बैटिंग से उन्होंने डोमिनेट किया है. कल तो जैसे ही आगा आउट हुए हैं, उसके बाद से शादाब के 13 रन है. इतनी बुरी परफॉर्मेंस, अफरा तफरी हो गई. और इसीलिए कहते हैं कि मैच प्रैक्टिस बिल्कुल अलग ही चीज़ होती है. एक हफ्ते का जो ब्रेक होता है वो आपका मोमेंटम तोड़ देता है, आपकी बैटिंग का भी, आपकी फील्डिंग का भी, आपकी बॉलिंग का भी. ये वही पिच थी जिसपे पिछले मैच में 90 रन पर पूरी टीम आउट हो गई थी. लेकिन चूंकि यूज़ हो चुकी थी, इसलिए इतना ज़्यादा इसके ऊपर इफेक्ट नहीं हुआ. और इस्लामाबाद ने टॉस भी अच्छा जीता. कल बासित भाई अपनी प्रेडिक्शन में यही कह रहे थे कि जो टॉस जीतेगा वही मैच जीतेगा. लेकिन इस्लामाबाद ने बैटिंग बड़ी बुरी की. 3 कैचेस छोड़े और स्पेशली जो फखर का कैच छोड़ा 4 रन पर, वो 44 कर गया. बिलिंग्स का आप कैच छोड़ेंगे, बिलिंग्स तो आपको इतना पनिश करेगा. उसने जब देखा कि आसिफ आफरीदी पे रन्स नहीं बन रहे, तो उसने उसको रिवर्स मारे और रिवर्स मार के उसने 1 चौका 1 छक्का लिया. तो ये होती है क्वालिटी बैटिंग. और लाहौर में पहली दफ़ा 200 प्लस टोटल हुआ.
تو ایک اچھا میچ ہوا، لیکن اسلام آباد نے اب تک اپنی ساری بینچ اسٹرینتھ چیک کر لی ہے، اور اچھا ہوا کہ انہیں ناک آؤٹ سے پہلے ایک شکست ہو گئی تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم کہاں پہ ہماری غلطی کیا ہو رہی ہے. سلمان آغا اتنی اچھی بیٹنگ کرتے کرتے پری میڈیٹیٹڈ شاٹ کھیلا. وہ پاکستان کا بھی کپتان ہے، ابھی بنگلہ دیش کی سیریز آ رہی ہے. جب ایک اچھی 69 کی پارٹنرشپ ہو گئی تو اس سے 120 130 140 پہ لے جا کے میچ فنش کرو. یہی پاکستانی کھلاڑیوں کا ایک ویک پوائنٹ ہے، اور یہی یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے. بالکل، جیسے میں نے یہ سوال کل آپ سے کیا بھی تھا باسط بھائی کہ گیپ آتا ہے نا ایک لیگ میں تو آپ کا مومنٹم کچھ بھی کہیں وہ ٹوٹتا ہے. آپ نے کہا نہیں پروفیشنلز کو اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، بٹ بریک خراب کرتا ہے چیزوں کو. میں نہیں مانتا. نہیں اس لیے نہیں مانتا کہ آپ جب گراؤنڈ میں آتے ہیں نا، جو آپ ڈرل کرتے ہیں، جو پریکٹس کرتے ہیں، تو وہ آپ اسی حساب سے کرتے ہیں کہ اپوزیشن کیا ہے. آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں تو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. کامی کا سوال ڈفرینٹ ہوگا، شاہد بھائی کا سوال ڈفرینٹ ہوگا. جو آغا سلمان والی بات ابھی شاہد بھائی کر رہے تھے نا، دیکھیں اگر آپ اس کو ابھی ٹیلی فون لائن پہ لیں گے نا، وہ بولیں گے جی ہماری تو سوچ اب یہی ہے کہ ہم نے اس طرح کھیلنا ہے. یار آپ یہ تو دیکھیں، آپ اس بال سے پہلے بہت ہی بلینٹ شاٹ پہ چھکا مار چکے ہیں، تو کہاں گئی آپ کی اویئرنیس؟ اگر آپ چیز کر رہے ہیں 209 تو ہر بال پہ کیا چھکا ماریں گے؟ یہ ریمپ شاٹ جو آپ نے مارا کیا سوٹ کرتا تھا اس ٹائم پہ؟ آپ کی پارٹنرشپ لگ رہی تھی نا، اس کو آپ لمبا کرتے. گوس ایک طرف سے مار ہی رہا تھا نا. صحیح بات. تو یہ اس نے مسٹیک کری کہ اب ہم نے اپنا اسٹائل چینج کر دیا. رضوان اور بابر کے نام تو نہیں لیتے کہ اب ہمارا جو اسٹائل ہے وہ چینج ہے. چینج کے ساتھ آپ کو اویئرنیس بھی ہونی چاہیے. دماغ کی بھی ضرورت ہے نا کہ آپ کس ایوریج سے آپ نے، اگر آپ 12 رن کی ایوریج چیز کر رہے ہیں، آپ 15 رن بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد بھی کیا آپ ہٹ آؤٹ کریں گے؟ یہ تو کوئی اویئرنیس نہیں ہے، یہ تو بیوقوفی ہے. بالکل صحیح. ایک لاہور قلندر کی اچھی چیز یہ بھی تھی کہ پاور پلے میں وکٹیں نہیں گرنے تھی. دیکھیں اگر جتنے میچز ہوئے ہیں لاہور میں نا، پاور پلے میں جو بھی ٹیم پہلے بیٹنگ کری ہے نا، 3-4 آؤٹ ہو رہے ہیں. تو میرے خیال سے اچھی چیز وہ کیچ، ہاں جی لیکن وہ کیچ جو نکلا ہے نا اس کا پورا فائدہ اٹھایا. نعیم نو ڈاؤٹ تھوڑا سا مجھے اس کا ویک ایریا نظر آ رہا ہے کہ چوتھی 5ویں اسٹمپ سے آؤٹ سوئنگ کرے، وہ لٹکتا ہے، وہ جاتا ہے. اس پہ تھوڑا کنٹرول کر لے. وہ ابھی ینگ ہے، امرجنگ ہے، کوچز اس کو بتائیں کہ اس پہ کتنا کام کرنا. اچھا کر لے گا اس کے لیے اچھا ہوگا. اور لیکن یہ ہے کہ فرسٹ 50 اوورز کی پارٹنرشپ، 50 رنز کی پارٹنرشپ لگ گئی ہے، تو میرے خیال سے اچھا سائن ہے. وہاں سے ان کو مومنٹم ملا جو اچھا فنش کر سکیں. بالکل صحیح ہے. جی بالکل. اسلام آباد اپنی ہر میچ میں اپنے باکسز اسٹک کر رہا تھا، چاہے وہ بالنگ ہو، چاہے وہ فیلڈنگ ہو، چاہے وہ بیٹنگ ہو. کل آپ دیکھیں گے وہ ہر چیز میں فلاپ ہوئے. بالنگ میں آپ کو اماد اور شاداب لگے، بیٹنگ میں آغا اور غوث لگے، اور فیلڈنگ تو بری طرح کا تو ٹیک کر ہی نہیں سکتے نا. کیا کھیلنا وہ دونوں میچز میں، کیا کھیلنا. اور لاہور کی طرف سے دیکھیں 6 بالر میں سے ایک بالر ہے مچل جس نے 1 اوور کرا، باکس اسٹک نہیں کرا، سب نے باکس اسٹک کرے. تو یہ اچھا سائن ہے لاہور قلندر کے لیے کہ آئندہ آنے والے میچز میں وہ جو اپنے باکسز بنا رہے ہیں نا، جو ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، وہ کامیاب. بالکل ٹھیک ہے. ایک چیز میں اور بتا دوں، لاہور کی ٹیم کو جب بالنگ شروع ہو نا تو بتا دیں کہ یہ آسٹریلین مٹی ہے. بالکل صحیح ہے. یہاں پہ ذرا ہم پوائنٹس ٹیبل پہ نظر ڈالتے ہیں اور ساتھ ساتھ شاہد صاحب سے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال کرنا چاہوں گا میں. پوائنٹس ٹیبل پہ نہیں کراچی کے لیے پوائنٹس ٹیبل پہ نظر ڈالتے ہیں جس میں اسلام آباد ابھی بھی آن ٹاپ، آبویسلی صرف ایک ہی میچ ہارا ہے، نیٹ رن ریٹ بھی شاندار ہے. لاہور قلندر نے کل کیا اپنی ڈومیننس شو کی ہے، اس کی وجہ سے وہ دوسرے نمبر پہ ہیں. نیٹ رن ریٹ بھی بڑا زبردست ہے ان کا. کوئٹہ تیسرے، کراچی چوتھے، پشاور زلمی 5ویں اور ملتان بدستور آخری پوزیشن پہ کیونکہ صرف ایک ہی میچ جیت پایا ہے. تو ٹاپ 4 پہ نظر ڈالتے ہوئے شاہد صاحب جو میرا آپ سے سوال ہے، اسلام آباد اپنے آپ کو گیم 1 سے پروو کر رہی ہے اور جیسے ابھی باسط بھائی نے بولا کہ چیزوں کو ٹھیک کرتی جا رہی ہے. لاہور نے کل جس طرح سے پیک کیا ہے اب اس نے پھر خطرے کی گھنٹی بجاتی ہے کہ ہم بھی ٹائٹل کی دوڑ میں ہیں. کوئٹہ شروع میں اتنا خراب کھیل رہی تھی، بیچ میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں، وہ بھی اتنا زبردست چڑھ کر آئی ہے. ان چاروں ٹیموں میں اب تک کراچی وہ ٹیم ہے جس کے ابھی بھی فلاز نظر آ رہے ہیں. نیچے والی دونوں ٹیموں کو تو چھوڑ دیتے ہیں. آج کے جو 2 میچ ہے جیسے اسپیشلی کراچی کنگز اور ملتان کا، یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ملتان باہر ہے یا ابھی بھی زندہ ہے، ابھی بھی ٹورنامنٹ میں وہ آگے چل سکتی ہے. اور اسی طرح لاہور اور کوئٹہ کا جو میچ ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ ٹاپ 2 میں کون آ رہا ہے. کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پہلا میچ جیتنے کے بعد 2 میچ ہارے، لگاتار 3 جیتے
اور جو باسط بھائی کہہ رہے تھے کہ لاہور ان کو ہوم گراؤنڈ سوٹ نہیں کرے گا، انہوں نے اپنے تینوں میچ لاہور میں جیتے، تینوں اپنے میچ لاہور میں جیتے. لاہور کے لیے نہیں بولا سر، کوئٹہ کے لیے کہ کوئٹہ کو لاہور ہوم گراؤنڈ سوٹ نہیں کرے گا، کراچی ہونا چاہیے. ہاں لیکن وہ پچز چینج ہوئی نا. ہاں لیکن انہیں تینوں، میں نے ٹورنامنٹ سے پہلے بولا، آپ کو کوئی غلط نہیں کہہ رہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئٹہ نے، ہمارا تو کام یہی ہوتا ہے کہ ہم اوپینین دیتے، لیکن کوئٹہ نے اس نوشن کو، بہت سے لوگوں نے بھی لکھا کہ میں انالیسس میں بھی پڑھ رہا تھا اور کرکٹ کی جو پوسٹ میچ اور پری میچ اس میں بھی بول رہے تھے، لیکن کوئٹہ نے اپنی پرفارمنس سے تینوں میچ جو جیتے نا لاہور میں، انہوں نے یہ پروو کیا کہ نہیں ہمارے لیے یہ پچ بھی وہ نہیں رہی نا، پچ ڈیفرنٹ ہو گئی نا. میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے ٹورنامنٹ سے پہلے یہ چیز، میں نوٹس بناتا ہوں شاید، اسپنرز کی آپ بات کر رہے ان تھے، کے بڑے کوالٹی اسپنرز ہیں، انہوں نے اسی لیے اپنے اسپنر، دوسرا اسپنر علی ماجد نہیں کھلا رہے نا، وہ فاسٹ بولنگ پہ، عقیل حسین نہیں کھیل رہا. تو یہ پچز کا ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ان پچز پہ میچز ہو رہا ہے. اگر پی سی بی کی جو کمیٹی ہے وہ بتا دیتی کہ بھائی ہم آسٹریلین سوائل، اب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ 10-11 دن میں 10 میچ یا 10 دن میں 11 میچ، جو 11 دن میں 10 میچ، تو آپ پھر اسی پچ پہ کیوں کھلا رہے ہیں؟ آپ نے ایک میچ کھلایا، پھر اسی دن دوسرے اس میں کھلا دیا. اب آج 2 میچ ہیں تو یقیناً الگ الگ پچ ہونی چاہیے، یا اگر فریش پچ ہوگی تو اس پہ 2 میچ ہوں گے، تو جو دوسرا میچ ہوتا ہے نا اس کے لیے ایزی ہو جاتا ہے کہ ایک یوز پچ پہ کھیلنا زیادہ. جو کراچی میں تو ایک پچ پہ 3 میچ ہوئے، غلط ہے نا یہ. اب آپ نے جب اسکوائر میں 3 پچز بنائی ہے، جب ایک ہی وینیو پہ 2 میچ ہو نا تو پھر ڈفرنٹ پچ نہیں یوز ہو سکتی. ایک ہی پچ پہ دونوں میچ ہوتے ہیں، چاہے دنیا میں کہیں پہ بھی ہو رہا ہو، اس کو چینج نہیں کر سکتے. ہاں نیکسٹ ڈے میچ ہو وہ چینج کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک جتنے میچ لاہور میں ہوئے ہیں نا، مجھے لگ رہا ہے کہ بڑی اچھی پچز بنی ہے. باؤنس آپ دیکھیں، تھوڑا سا نیا بال سیم بھی ہوا، وہ بھی ہم لوگوں نے یوز ٹو ہونا. ہمارے لڑکوں کے لیے اچھا ہے کہ ہم تھوڑی سی ٹف کنڈیشن میں بھی کھیلے، ہمیں پتا چلے ہمارا ٹیلنٹ کیا. مزہ بھی ہے. کل کے میچ میں دیکھیں لاہور برا کھیلا یا نہیں، اس طرح کی پچ پہ میچ اگر 200 پہ 190 رن بنے نا تو انٹرسٹنگ ہے. جب تک آپ ڈومیسٹک کرکٹ کے دوران ان پچز کو استعمال نہیں کریں گے، ہمارے تو پہلے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں نا کہ اگر آپ پی ایس ایل میں لے کے آ جائیں گے یا ٹیسٹ میچ میں لے کے آ جائیں گے تو آپ کو کاسٹ کرے گا. جو کراچی میں ہوا تھا نا پہلا میچ، جو کہا جا رہا تھا پرتھ کی پچ بنی ہے آسٹریلین، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اچھا پچ نہیں تھا. اس کے علاوہ سارے میچز اچھی پچز ملی ہیں. یہ تو ہماری غلطی ہے کہ ایسے میچ ہو رہے ہیں اور ہمارا ٹیلنٹ نظر آ رہا ہے کہ ہم کتنا ہر پیچھے دوسرے چلے گئے میچ میں پاور پلے میں 4 آؤٹ 5 آؤٹ، وہ تو ایسے تو نہیں ہے. آپ کی کرکٹ ایکسپوز ہو رہی ہے بری طرح، آپ کے ملک کی پی ایس ایل کا نام خراب ہو رہا ہے. اور جو سوائل ہوتی ہے مختلف چیزوں پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. آپ ایگریکلچر کے کسی بھی ایکسپرٹ سے پوچھیں، سوائل کو پانی کون سا مل رہا ہے، سوائل کو کنڈیشنز آب و ہوا کون سی مل رہی ہے. لگتا ہے کہ کراچی میں وہ پرتھ کی جو پچ تھی یا پرتھ کی جو سوائل تھی وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوئی جتنی کہ لاہور میں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن نجیب جب پہلے میچ میں 234 پہ 236 رن بنے اور آپ نے بولا دیسی پچ، ہاں تو وہی بنائے نا. پھر پہلے میچ میں سب بات کر رہے ہیں نا کہ بڑا اچھا میچ ہوا، تو آپ نے اس چیز کو ہٹا کے آپ دوسری مٹی کی طرف چلے گئے. ہر طرح کی پچ ہونی چاہیے. ڈفرنٹ وینیو ڈفرنٹ پچ بہیو کرے گی. آپ کا پریمیم ٹورنامنٹ میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہیں باسط بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کی رائے ہے. میرا جو ایکسپیرینس ہے، دیکھیں مکس میچز ہونے چاہیے، پتا چلے بیٹنگ کو بھی تھوڑا پتا چلے کہ ہم نے رنز کیسے کرنے ہیں، تھوڑا باؤنس ہو. پوائنٹ وہی ہے نا کہ آپ اپنی ڈومیسٹک کرکٹ میں اس کو زیادہ استعمال کریں نا. یہ انٹرٹینمنٹ کرکٹ زیادہ ہے. کی ہے نا کہ جب آپ نے آسٹریلین مٹی یوز کرنی ہے تو آپ ڈومیسٹک میچز سے پہلے کروا کے دیکھ لیں کہ باؤنس اور سیم کتنا کیا ضرورت ہے. صحیح ہے. یہاں لیتے ایک بریک، کہیں مت جائے. جی ہاں، جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ آج ڈبل ہیڈر ہے، 2 میچ کھیلے جائیں گے، کراچی کنگ اور ملتان سلطان. یہ پہلا میچ ہے. اب سے کچھ دیر میں یہاں ٹاس ہوگا قذافی اسٹیڈیم لاہور میں، اور پھر شام میں مقابلہ ہے لاہور قلندر اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان. تو پہلے بات کرتے ہیں کراچی اور ملتان کی. تو باسط بھائی کیسا دیکھ رہے ہیں اس مقابلے کو؟ اور میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں کہ ملتان ہماری پارٹی تو خراب نہیں کرے گا، خود کا تو کام بہت خراب ہے. ڈبل ہیڈر پہلے ہی میچ ہے. ڈبل ہیڈر، ہاں مطلب یہ ملتان سلطان کا میچ تو ہے نہیں، پہلے ہو چکا ہے لیکن ایک ہی گراؤنڈ میں دوسرا ہے. ڈبل ہیڈر باہر بھی یہ میچ ہو رہا ہے. صحیح ہے.
ملتان سلطان دیکھو ڈے میچ کھیل رہا ہے, اگر بال بریک ہوا ہونا تو نہیں چاہیے کیونکہ, لیکن ماشاءاللہ ہمارے جو کیروٹر ہیں انہیں پانی دینا نہیں آتا, فریش پچ ہوگی اور یہ پچ بنائی ہوگی 80 اوور کے لیے, تو اس میں اگر ذرا سے بھی نمی رہ گئی نا تو ٹاس فیکٹر نہیں ہونا چاہیے جو عموماً نظر آ رہا ہے. دن کے میچ میں تو نہیں ہوگا یا آپ کو لگتا ہے ہو سکتا ہے؟ زیادہ ہوگا. اچھا, کیونکہ آپ صبح پہلا میچ ہے نا, رات میں پانی تو نیچے ہی رہتا ہے, دھوپ کتنی لگی ہوگی, کور کب اٹھائیں, ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ 6 بجے اٹھائیں کور یا 10 بجے اٹھائیں, یہ بہت چیز ڈپینڈ کرتی ہے. لیکن ڈر لگ رہا ہے کہ پارٹی ہماری خراب نہ کر دے. کامران, ڈے میچ, گرمی لاہور میں شدید, کیسا دیکھ رہے ہیں اس مقابلے کو, کیونکہ مقابلہ بھی بڑا گرم ہے, کیونکہ کراچی ابھی تک وہی ایک دن اچھا ایک دن برا اس طرح سے چل رہا ہے, ویسے فلو میں نہیں آیا. گھر کی ٹینکیاں سوکھ گئی گرمی کی وجہ سے, پچ نہیں سوکھے گی مجھے لگتا ہے. میچ ہے پہلی دفعہ سنا ہے کہ گھر کی ٹینکیاں سوکھ گئی گرمی کی وجہ سے, لیکن یہ پہلی دفعہ سنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں 3 بجے میچ شروع ہونا ہے, بہت ٹائم مل گیا ڈرائی ہونے میں, اب ٹاس ہونے لگا, وہ پہلے دکھاتے ہیں. پہلے ٹاس کی طرف چلتے ہیں پھر اس پہ بات کریں. Sultans, Mohammad Rizwan, David Warner, Karachi Kings. Match referee, the dapper Ali Naqvi, and a very cute mascot, Muhammad Usman, who, by the way, isn't sporting any of you, so he's neutral. Right, you've got the coin, Rizwan? Tails. Oh, nice one. We'll bat first. Tails it is. David won the toss. What are you doing and why? We're going to have a bat first. We think it's going to, be a nice surface for the 40 overs that are going to be out here today. But I think here, if we can put runs on the board and post a good total, we'll have something to defend. Is that anything to do with the heat, or is just the conditions with the pitch? Yeah, look, I think I'm a bowler's captain, so I like to look after him a fair bit. But look, it looks like a nice even coverage of grass. I don't think it will do too much during the day. It'll be a little bit different tonight, I reckon. Your teams that have blown hot and cold, you've won one, lost one, won one. What do you think is the actual thing that you've got to work at? Well, fingers crossed that it keeps following that suit. But for us, it's playing a complete game. That's with the bat and ball, especially in the first 6. Our bowlers have been fantastic, but through the middle period, our batsmen, we just haven't been as positive as I'd like. So hopefully today we can come out and do that. Any changes to your side? Yeah, Niazi's back in for Shan, and Hassan Ali's out with a little slight quad. Thank you very much. Good luck for the game. Good luck. رضوان, پہلے بولنگ کرنی پڑے گی اس گرمی میں, پریشانی تو نہیں؟ نہیں بزید بھائی, میرے خیال سے کوئی ڈفرینس نہیں ہے. پچ میرے خیال سیم ہی رہے گا, اگر کوئی ڈفرینٹ ہو گیا بعد میں, مگر ہم بھی تھوڑا سا ڈیزائن میں یہی تھا, اور اچھی کرکٹ کھیلنی پڑے گی میرے خیال سے. بالکل بات ٹھیک ہے آپ کی. اب ظاہر ہے اس سے بات تو کوئی زیادہ موقع نہیں ہے. یہ بتائیں کہ پچ اور آپ کی ٹیم, اس میں کیا ڈفرینس ہے آج؟ ایک چینج کیا ہوا ہے سی جے کو اندر لایا ہے, کیونکہ شاید ریورس کا تھوڑا سا چانس ہو ہمارے پاس, اور باقی جو ابھی بھی سب کو یہی لگ رہا ہے کہ شاید ٹیبل سے ہم ابھی ڈیپینڈ کسی اور ٹیموں پہ آ گیا ہے, یہ کہ ہمارے ہاتھوں سے چیزیں نکل گئی ہے کہ ہم 3 جیتیں گے, 3 ہاریں گے, مگر بہرحال وہ اللہ کے کام ہے, ہمارے ہم نہیں. ہمارے اللہ پاک نے جس چیز کے اختیار دی کوشش کریں گے اچھا کریں گے, تو اس طرح ہماری بولنگ ہے, کوشش کریں گے کہ بہت اچھی بولنگ کریں جو ہم نے پہلے سے پلان کیے ہوئے تھے. یہ بتائیں کہ آج کیپنگ کریں گے؟ نہیں, فی الحال عثمان ہی کرے گا, کیونکہ عثمان تھوڑا سا اس کو کوشش کرے کہ وہ خود چاہ رہا ہے کہ میں کیپنگ کروں. چلیں, thank you very much and good luck for the game. So, thank you. The news out here in the center is that Karachi Kings have won the toss. جنہوں نے ٹاس جیتا اور بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے, ڈیوڈ وارنر نے کہا میں بالرز کا کپتان ہوں, اتنی ہیٹ میں بالنگ کرانا مشکل ہوگا, اور یہاں وہ پہلے ایک بڑا سکور بنا کے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. جو بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کے جو سب سے اچھی اس وقت بالنگ کرا رہے ہیں کراچی کی طرف سے, حسن علی, وہ ٹیم میں شامل نہیں ہے. تو شاہد صاحب کیسا دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ بتائیے, یہ جو چینجز پتہ چلے, شان نہیں ہے, ریاض اللہ ہیں ان کی جگہ اور حسن علی نہیں ہے, تو کیسا دیکھتے ہیں؟ جی, عرفان خان نیازی آئے اور دوسرا عامر جمال آئے, لیکن ابھی بھی کین ولیمسن نہیں ہے, جو ابھی وارنر نے بولا کہ اتنا بڑا پلیئر, اور آپ کو اگر اسٹیبلٹی اپنے مڈل آرڈر میں چاہیے, مڈل آرڈر ہی آپ کی پریشان کن چل رہی ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اکڑ بکڑ کے حساب سے آج اکڑ ہے, تو اکڑ تو ون کی طرف جاتا ہے. حسن علی کا جھٹکا ذرا بڑا اس لیے کہ حسن علی آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ, اور باسط بھائی اکڑ بکڑ کرنے لگے. وہی دیکھ رہا تھا, 7واں ہے آج, تو 7واں جتنے بھی آڈ ہیں وہ ون پر جا رہے ہیں. تو باسط بھائی کیا نکلا پھر؟ نکلا تو نہیں ہے, لیکن وہ تو تھوڑا سا مذاق کر رہا تھا, بڑے ہیں ہمارے.
देखना ये है कि द वे ऑफ प्लेइंग जो है ना, टॉस जीत के जब बैटिंग कर रहे हैं वो क्या है। शान मसूद या उमर बिन यूसुफ में से एक को खेलना था, शान को हटा के नियाजी को खिलाया जी। पहले 6 ओवर और दोनों ओपनर्स की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा काउंट करेगी इस मैच को जिताने में। अगर ओपनर्स या 1 डाउन 3 आउट हो जाते हैं पावर प्ले में तो फिर परेशानी हो जाएगी। फिर वही होगा जो आपने कहा ना, क्या पार्टी खराब हो जाएगी। कामरान कैसा देख रहे हैं इस गर्मी में पहले बैटिंग करने का फैसला, ठीक है आपके ख्याल में? जबरदस्त डिसीजन है, गर्मी है, आपने बॉलर्स को सेव किया, फिर एक मेन बॉलर भी नहीं खेल रहा हसन अली, अब बैटिंग पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी और अच्छा टोटल बनाना पड़ेगा कि जो हसन अली की कमी है ना, अगर वो नजर ना आए, क्योंकि इतने रन्स बनाने के बॉलरों के पास मार्जिन हो बॉलिंग अच्छी करने का, मार भी पड़ जाए कम बैक करने का हो, तो एटलीस्ट 200 रन्स होने चाहिए, 200 प्लस जरूर होने चाहिए, क्योंकि आपने मेन बॉलर नहीं खेल रहा। हाईएस्ट विकेट भी खैर जैसे होल्डर आगे निकल गया कल, लेकिन यह है कि वार्नर पे डिपेंड करेगा कि वो कैसे पावर प्ले को यूटिलाइज करता है, उसकी फॉर्म आनी भी जरूरी है। मुल्तान सुल्तान ने क्रिस जॉर्डन को खिलाया, वो भी चाहेंगे कि हम लोग नंबर 6 पे ना आए, कोई अच्छी क्रिकेट खेलें और कुछ मैच जीत के नंबर 5 पे, नेवर नो कुछ भी हो सकता है। रन रेट की वजह से तो खैर क्वालिफाई नहीं करेंगे, लेकिन यह है कि वो चाहेंगे कि हम लोग अपनी रेपुटेशन और कम बैक करें और अच्छा फिनिश कर सके इस साल PSL। डेविड वार्नर के जहन में इस वक्त क्या चल रहा होगा? अब तक तो जो हम बात करते हैं जेलिन होना, टीम को समझना, अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस, अब वो सब समझ चुके हैं, तो इस वक्त क्या चल रहा होगा? ये गेम कितना इंपॉर्टेंट है उनको इस बात का आइडिया? 6 मैचेस हो गए ज़ाहिर है, उसको कॉम्बिनेशन का भी पता चल गया, उसको अपनी वीकनेस का भी पता चल गया। अगर हम यही सवाल उससे या यही चीज़ हम बात डिस्कस कर रहे होते टूर्नामेंट से पहले तो बिल्कुल नया आया था, उसको PSL का भी इतना नहीं पता था, उसको कराची किंग्स का भी नहीं पता था। सारे लोग इरफान खान नियाजी की तारीफ करते हैं कि बड़ा टैलेंटेड है, लेकिन अभी तक वो अपने मेयार पर पूरा नहीं उतरा। आज उसका रियल टेस्ट है, इसलिए कि 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद हमारी बांग्लादेश सीरीज है। अगर उसने पाकिस्तान टीम में खेलना है तो PSL में परफॉर्म करके अपने टैलेंट को प्रूव करना होगा उसको। और इसी तरह मुल्तान सुल्तान के लिए भी उनके सारे वही प्लेयर्स, आज ये देखना है कि मुल्तान सुल्तान किस माइंडसेट के साथ आती है। D एक वर्ड है इंग्लिश का, डिटर्मिन्ड आ रहे हैं या डिस्पिरिटेड आ रहे हैं। अब अभी 2-3 दिन पहले ही वो 90 पे ऑल आउट हो गए थे और सामने वाली टीम ने सिर्फ 6.1 ओवर्स में करके उनको बिल्कुल बुलडोज कर दिया था। तो अगर वो डिमोरलाइज्ड हैं तो वो अगर उस माइंड की सेट के साथ आए तो उनके लिए कोई फायदा नहीं है, क्योंकि थोड़ी उस दिन तो ऐसा लगा जैसे कंधे भी झुके हुए हैं प्लेयर्स के ना, वो सोच ही नहीं रहे जीत का। मुझे कराची किंग की एक चीज समझ में नहीं आ रही कि इन्होंने विलियमसन को क्यों नहीं खिलाया। आपने 4 फास्ट बॉलर खिलाए आज, पिच की रिक्वायरमेंट जैसे चल रही है, तो आप फिर गो फॉर स्पेशलिस्ट जाओ ना, आपके पास खुशदिल भी तो है, बिल्कुल 4 ओवर कर रहा है। आपने नबी को ज्यादा प्रेफर कर दिया बनिस्बत केन विलियमसन के, और विलियमसन ज्यादा सूटेबल है और इस तरह की नहीं वो चलाता है मैच को। और इस वक्त कराची को जरूरत भी थी, जरूरत है मिडल में आके कोई बैटिंग स्ट्रांग हो सके। नबी की बॉलिंग उसका एक प्लस फैक्टर है। लेकिन अब हार रहे हम उसी वजह से है ना शायद साहब। देखिए अभी टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुए, शायद वो देखना चाह रहे हो एक आधा और मैच, आने वाले मैचेस में तो डेफिनेटली खिलाना पड़ेगा। देखिए इरफान की जो बात है ना, इरफान जब से PSL खेल रहा है कोई ऐसी परफॉर्मेंस हमें नजर नहीं आई। सिर्फ अभी तक जितना वो खेल रहा है सिर्फ रेपुटेशन पे खेल रहा, अभी चलेगा दे मीदा चल गया तो वो काम हुआ। अच्छा, उसको इतने चांस मिल गए, अदरवाइज किसी प्लेयर को इतने चांस नहीं मिलते जितने। भाई ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल, मुझे ऐसा लग रहा है जो पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा शेकी है इस PSL बिकॉज ऑफ पिचेस। इसमें कोई वो थोड़ी है, नहीं उनकी अपनी परफॉर्मेंस, उनका जो एक बैगेज लेकर आ रहे हैं वो नहीं है। अगर नाम लेंगे ना प्लेयर, बाबर आजम, साइम अयूब, फॉर्म अच्छी नहीं है। इवन अब आप देखें ना नियाजी, ये वो हैं जो कंसीडर हो रहे हैं पाकिस्तान टीम के लिए। बाबर से या साइम से थोड़ी मिला सकते हैं। मैं एक बात कर रहा हूँ, सारे लड़के आपके सारे यंगस्टर्स स्पेशली, आगा सलमान अच्छी फॉर्म में है, वो अच्छा खेल रहा है। ये नहीं कि कल 2 मैच के बाद खेला। पिचेस पे मैं एग्री नहीं कर रहा बासिल भाई के साथ, इनकी राय है। मेरी राय है कि बड़ी जबरदस्त पिचेस मिले सिर्फ एक मैच में जो कराची में। तो फिर क्या वजह है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से वो एबिलिटी नहीं है, अब वो या खत्म होती जा रही है या गेम अवेयरनेस नहीं आ रही प्लेयरों में कि हमने अब कैसे गेम प्लान बनाना है, हमने अपना गोल क्या बनाना है, किस टीम के साथ मैच है, बॉलिंग क्या है, पिच कैसी है, उसके मुताबिक अपना डिजाइन करके नहीं आते कि मैंने करना क्या है। बस भाई आप एबिलिटी वाली बात से एग्री करते हैं? नईम और
نواز کیا نام ہے, حسن نواز, ان کے بارے میں اگر ہم بات کریں کہ اویئرنیس نہیں ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے, یا نیازی کے لیے بات کریں یا پاکستان ٹیم سے جو 5-6 سال سے کھیل رہے ہیں, کیا انہیں بھی اویئرنیس نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے, آپ کے سامنے ہے, ہم یہی تو بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہے اویئرنیس, کیونکہ 100% ہماری ٹیم کا رزلٹ یہ کیوں ہوتا؟ اگر اویئرنیس ہوتی, گیپ بڑا ہو گیا نا, آپ نے کسی پلیئر کو آنے نہیں دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ کسی کے ساتھ ناانصافی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا انصاف کرے گا؟ مین چیز یہ ہوتی ہے نجیب, اگر آپ کسی سے زیادتی کریں گے آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ چیز کرے گا جو آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. پاکستان ٹیم کی پرفارمنس کیوں خراب جا رہی ہے؟ آپ نے جو پرفارمر تھے انہیں لیا نہیں. شاہد صاحب آپ اس پہ کیا سوچ رہے ہیں؟ پچ رپورٹ اگر ہم دکھا سکیں اس وقت ساتھ ساتھ چل رہی ہے تو وہ بھی اگر دکھا دیں. اور شاہد بھائی آپ اس ڈیبیٹ پر کیا کہیں گے؟ بالکل میں اسی طرح بات کروں گا کہ پاکستان کو اب 8 سے 8.5 مہینے رہ گئے ورلڈ کپ کے لیے. اگر پاکستان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہماری T20 کی ٹیم میں ورلڈ کپ کی جو ٹیم ہوگی بابر اعظم اور رضوان نے کھیلنا ہے یا نہیں کھیلنا, تو آپ نے بنگلہ دیش کی سیریز تک ڈیسائیڈ کر لینا ہے. تھوڑا پچ رپورٹ سنا دیتے پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. Now there's been a couple of high games and there's been a couple of I still think that whoever wins the toss should actually bat. That goes against what everyone has done at night games. But what fascinates me the most, Sarouj, is this little square that's been cut out. Now you've done a little bit of a reconnaissance and you found out a little bit more about this. Yeah, I spoke to Tony Hemming just around the corner, chief curator here. Obviously they had to cut a dead patch out. So what they've done is they've done squares from the same strip, so it should behave quite nicely. The groundsmen have been watering the clay content so it gels in together, but you're right, he says at that it's just interesting, it just puts them off. You mentioned batting first, now I mentioned runs on this surface, 3-5-1. Do you think spin might come in? Maybe Osama, the leg spinner? Maybe. We know that the spinners haven't been as successful as the pace bowlers here in Lahore, but I do think it's a pitch where you need to get 180, 190 plus. But these two teams are desperate for a victory. Well, that desperate if they are, 180 plus is what Lisa Saleka says. Reckon the pitch has runs in it as well. صاحب آپ اپنی بات کنٹینیو کریں پھر بریک پہ جاتے ہیں. دیش کی سیریز تک آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور پاکستان کی جو پچھلی تاریخ ہے 2021 کا T20 ورلڈ کپ, 2022 کا T20 ورلڈ کپ, ٹرائی کرتے کرتے آخر میں پھر اسی کمبینیشن پر آ جاتے ہیں. تو آپ یہ لکھ لیجئے ابھی سے کہ T20 ورلڈ کپ سے پہلے بابر اعظم اور رضوان پاکستان ٹیم کا واپس آ جائیں گے. بالکل آئیں گے. ابھی بنگلہ دیش کی سیریز میں دونوں نہیں ہیں. نہیں وہ تو نہیں ہے, لیکن ساری ٹرائی کر لیں گے. ٹرائی کرنے کے بعد بیک ٹو اسکوائر ون آتے ہیں نا. اس پر یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس پر بریک سے آ کے بات کرتے ہیں, یا لیتے ہیں بریک. اسپیشل ٹرانسمیشن کراچی کنگ ورسز ملتان سلطان ہیڈ ٹو ہیڈ پر نظر ڈالیں تو 14 میں سے 7-7 کیا برابری کا مقابلہ ہے. لیکن اس وقت برابری ہونی نہیں چاہیے کہ جس طرح سے ملتان کھیل رہی ہے. کراچی کو یہاں ڈومینیٹ کرنا چاہیے. اسکرین پر ہیڈ ٹو ہیڈ آ رہا ہے. باسط بھائی پچ رپورٹ آپ نے دیکھی تھی پہلے, تو اس کے بارے میں بتائیے پچ آپ کے خیال میں کیسا بہیو کرے گی؟ افسوس ہی ہوا پچ رپورٹ دیکھ کے. کیوں؟ پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کرکٹ میں کہ ٹاس ہو گیا اس کے بعد پچ رپورٹ آ رہی ہے. وہ کیا لوگ ہیں یار, وہ ہوتی پہلے ہے, آتی پہلے ہی دکھانی چاہیے نا. وہ تو ابھی اویلیبل تھی تو ہم نے آپ کو دکھا دی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. وہاں سے نہیں آئی ہے پورے PSL میں ٹاس کے بعد آ رہی ہے. نہیں لیکن وہ ہوتی تو پہلے ہی ہے نا, ریکارڈ تو پہلے ہی ہوتی ہے. ریکارڈ سب سے پہلے ہوتی ہے, پھر لیکن آپ وہ جو ریکارڈ ہو رہی ہے وہ تو نہیں دیکھ رہے نا, ہم تو وہاں یہاں وہ دیکھ رہے ہیں جو ٹاس کے بعد. انہیں جو بھی ہیں ڈائریکٹر صاحب PSL کے, مطلب کوئی طریقہ ہوتا ہے کرکٹ کا یار, آپ کیوں بے عزتی کرا رہے ہو. اور جہاں تک پچ کی بات ہے مجھے ڈبل پیس لگ رہی ہے پچ. اچھا تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کیا سکور ہوگا؟ بھائی اسکور کی بات نہیں ہے, آپ کو پہلے بیس بنانی پڑے گی. اگر ڈبل پیس میں اگر آپ کی 2-3 وکٹیں گر جاتی تو نیچے والے کیا کریں گے؟ نیچے والے کوئی ایسا پلیئر ہے جو باری لینے والا پلیئر پوچھنے والا تھا, نیچے والے ہے کہاں؟ ہاں تو وہ یہ کچھ دن کے علاوہ کوئی نہیں. آپ کے کراچی ٹیم کے لیے 6 اوور بہت وائٹل ہوگا, کروشل ہے پاور پلے کراچی ٹیم کے لیے. 6 اوور میں اگر 50 کر دیتے ہیں تو جیت ہے. دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے. فرسٹ 6 اوورز میں جیسے باسط بھائی نے کہا 50 رنز بنانے بڑے ضروری ہیں. ان میں سے ایک آدھی وکٹ گرے تو ٹھیک ہے, ادروائز 2-3 وکٹیں گر گئی
تو پھر میرے خیال سے وہی ہوگا 130 140. لیکن ہونا چاہیے یہاں پہ حسن علی نہیں ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, جیسے بتا رہے ہیں کہ 180 190 رنز بننے بڑے ضروری ہیں. آپ نے ٹیم دیکھی, آپ کو اس ٹیم میں بیٹنگ اسٹرانگ لگ رہی ہے یا بالنگ؟ اس ٹیم میں بالنگ حسن علی نہیں ہے, بالنگ اس میں تھوڑی سی آپ کو ویک لگ رہی ہے, لیکن پرابلم بیٹنگ کا تو یہ ہے کہ آپ کا مڈل میں تو کوئی چل ہی نہیں رہا نا. اگر آپ کے ٹاپ 3, یہی سوال ہے, اگر آپ کے ٹاپ 3 نہیں چلتے تو کراچی تو پریشان ہو جاتا ہے ہر میچ میں. نجیب, اگر ولیمسن کے آپ کو پتہ ہے نہیں کھیل رہا اور کراچی کنگ اللہ نہ کرے یہ میچ ہارتا ہے تو سب سے زیادہ آواز آئے گی کہ ولیمسن کیوں نہیں کھیلا. لاہور کوئی انجری تو نہیں ہے. لاہور نے جو میچز جیتے ہیں اس میں اسٹیبلٹی ڈیرل مچل نے دی ہے ان کو سارے میچوں میں, اور ان کو ہٹ آؤٹ کیا ہے سکندر رضا نے ہر میچ میں. بلنگز نے بھی کیا ہے, ایک میچ میں بلنگز 0 پہ آؤٹ ہو گیا تھا لیکن اس کو ریکور کیا سکندر. تو آپ کے پاس جب ایک مڈل آرڈر نہیں ہے تو آپ کو ایک ایسا جو آپ کو اسٹڈی کرتا آپ کی اننگز وہ چاہیے تھا. وہ بیسکلی وہ کام ہم سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے نیازی سے, وہ اس طرح سے اسٹیبلٹی دینے والا نہیں. نیازی اور نبی یہ آپ کے ایسے بیٹسمین ہیں جو سلاگ اوورز میں 5-6 اوورز میں آپ کو ہٹ آؤٹ کر کے دے سکیں. ولیمسن وہ ہے کہ اگر آپ کی ارلی 2 وکٹ گر گئی تو آپ کو اسٹیبلٹی آف کورس. لیکن میں وہ کہہ رہا تھا جو سیم بلنگ والی آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ والا کام نیازی سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. آج 4 نمبر پہ کون کھیلے گا؟ نیازی. عمیر بن یوسف کھیلے گا, لیکن وہ سلو نہیں ہو جائے گا پھر وہیں سے معاملہ. دیکھیں اب یہ میرے خیال سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں, یہ پلیئرز بھی کب سوچیں گے کہ ہمارے پہ اتنی باتیں ہو رہی ہیں, کیا اپروچ, کیا گیم اویئرنیس ہونی چاہیے, وہ کب سیکھیں گے, وہ کب ڈیلیور کر کے دیں گے. اتنی کرکٹ کھیلنے کے بعد بھی پاکستان کھیل کے آگے ہیں تو وہ ابھی اسی چیزوں میں گھسے ہوئے ہیں کہ ہم پہلے اپنا 10-15 کر لیں اور اپنی جگہ پکی کر لیں. تو ذرا فیل لیس آپ دیکھیں سیم بلنگ کلیئرٹی کے ساتھ ہر شاٹ کھیل رہا ہے, اس کو پتا ہے کہ میں نے 2 ریورس سویپیں مارنی, تیسری بھی مارنی اور مارنے گیا. تو جب تک ایسی دلیری نہیں آئے گی, ایسی گیم اویئرنیس نہیں آئے گی تو اتنی دیر ہمارے بیٹرز پرفارم نہیں کریں گے. صحیح بات ہے. باسط بھائی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ پاکستان ٹیم کا اس وقت جو حال ہے نا, تو یہ تو سوچ بھی نہیں رہے. آپ میچ تو دیکھیں کہ ایک بندہ نمبر 3 یا نمبر 4 پہ آ جاتا ہے, کل والے میچ میں وہ نمبر 6 پہ آیا. پہلے دن سے کہہ رہے ہیں سیم بلنگ والی بات کر رہے ہیں, یہ سمجھتے شاید ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم فری مائنڈ سے کھیل رہے. پاکستانی پلیئرز تو سارے اتنے گھبرائے ہوئے ہیں. جو میں نے دیکھی نا چیزیں اس سال PSL میں جو پلیئرز آئے ہیں زیادہ وہ PR پہ آئے ہیں, ریپوٹیشن پہ آئے ہیں, پرفارمنس پہ نہیں آئے. تعلقات کی وجہ سے, لائکنگ ڈس لائکنگ کی وجہ سے پک ہوئے, صاف سی بات ہے, جس کی وجہ سے آپ کی کوالٹی آف کرکٹ PSL نیچے گئی ہے. جتنے بھی پلیئرز ہیں ان کو اپنے گول سیٹ کرنے ہوتے ہیں. سیم گلمز کو پتا ہے کہ اب وہ انگلینڈ سے نہیں کھیلے گا, اس نے 6 سے 7 لیگ سال میں کھیلنی ہے, اس کا گول ہی یہی ہے. اگر وہ ایک لیگ میں رن نہیں بنائے گا تو اگلی لیگ اسے نہیں سائن کرے گی. اسی طرح پاکستان کے ینگسٹرز کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم یہاں پہ اچھی ایکسٹراڈنری اننگز کھیلیں گے. وقت ختم ہو گیا, جلدی سے اس میچ کا کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں؟ میرے خیال سے ٹاس جیتا کراچی. کراچی تو سب کراچی. آج اکڑ بکڑ حساب ہے نا, آج ہم چاروں کا کراچی ہے. واپس چلے گئے. ٹھیک ہے, تو فی الحال ہماری ٹرانس اتنا ہی. میچ انجوائے کیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی شام 5 بجے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.